अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम सूरह इनाम पढ़ रहे हैं। आज हम इसका 8वां पारा भी शुरू हो रहा है हमारा। रुकू है 14 और आयत है 111। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। वलौ और अगर, अन्ना यकीनन हम, नज़लना अलैहिम नाजिल करते हम तरफ इनके, मलाइकतु फरिश्ते, व कल्लमहुमुल मौता और बातें करते या कलाम करते उनसे मुर्दे, व हशरना अलैहिम और जमा कर देते हम अलैहिम इन पर, कुल्ल शैइन हर शय को, कुबुलन आमने सामने, मा कानू नहीं थे वो, लियुमिनु के वो ईमान लाते, इल्ला मगर, अन यशा अल्लाह ये कि चाहता अल्लाह, वलाकिन्ना और लेकिन, अक्सरहुम अक्सर इनमें से यजहलून वो जहालत बरतते हैं। ये जो आयत है इसमें फिर मुशरिकीन की सख्त दिली और सरकशी की और उनकी हठधर्मी का जिक्र हो रहा है कि अगर उन पर उनके फरिश्ते भी उनसे बातें उनके पास आ जाते और मुर्दे बातें करने लग पड़ते और सारी इस तरह की जो मौजूदात है वो उनके आमने सामने ला खड़ी की जाती, जमा कर दी जाती उनके सामने, तो भी अल्लाह ताला फरमाने कि वो ईमान नहीं लाते, सिवाय एक सूरत की कि अगर अल्लाह चाहता, अल्लाह अगर उनके दिल बदलना चाहता तो। और लेकिन अक्सर जो है इन मुशरिकीन में से वो जहालत बरतने वाले लोग हैं, जहालत पर कारबंद रहने वाले लोग हैं। वकज़ालिका और इसी तरह, जअलना बनाए हमने, लिकुल्ली नबीय्यिन हर नबी के लिए, अदुवन दुश्मन, शयातीन अल इंसी वल जिन्नी शैतान इंसानों में से और जिन्नों में से, यूँ ही डालता है, बाज़ुहुम इला बाज़िन बाज़ इनका, बाज़ुहुम बाज़ इनका, इला बाज़िन तरफ बाज़ के, ज़ुख़रुफ़ल कौली ज़ुख़रुफ़ा मुलम्मा की हुई, कौली बात, गुरूरा धोखे की, वलो शाआ और अगर चाहता, रब्बुका आपका रब, मा फ़अलूहु तो ना कर सकते वो ऐसा, फ़ज़रहुम पस आप छोड़ दीजिए इन्हें, वमा यफ्तरून जो वो झूठ बांधते हैं। ये जो आयत है इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हर नबी के लिए, आप सल्लम को अल्लाह पाक तसल्ली दे रहे हैं कि हर नबी के लिए दुश्मन खड़े हुए, जो इंसानों में से भी थे और जिन्नों में से भी थे। जो शैतान इंसान, यानी इंसान भी शैतान फितरत हो सकता है, क्योंकि अरबी में शैतान से का जो मायने है वो शरीर चीज़ है, शर पसंद चीज़ है, तो वो इंसानों में भी होते हैं और जिन्नात में भी होते हैं और अम्बिया के दुश्मन होते हैं वो। और हर वो शख्स जो नेक राह पे या हिदायत और हक़ की राह पे चलने की कोशिश करता है, वो उसके रास्ते में रुकावटें भी डालते हैं और उसके लिए मसाइल भी खड़े करते हैं। तो अम्बिया को सोचे ये कितने ज़्यादा ये मसाइल खड़े करते होंगे इनके लिए शैतान इंसानों के रूप में, जिस तरह मुशरिकीन थे जो हर वक्त आप सल्लम का इनकार करते और हर वक्त उनको परेशान करते और इन्हें अज़ियतें दिया करते थे। जो यूँ ही है ये वही जो हम उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, हम चूँकि ख़ास इस्तिलाहन अल्लाह की तरफ से आया पैगाम जो हज़रत जिब्राईल अमीन फ़रिश्तों के पास लेके आते थे, हम उसके लिए यूज़ करते हैं। लेकिन वैसे अरबी में यूँ ही का जो मतलब है वो बात होती है ख़याल डालना, ठीक है ना, पैगाम जो है बात दिल में डालना या बात पहुँचाना। तो जो है ये अल्लाह ताला ने इख्तियार शैतान को भी दिया है कि वो दिलों में बात डाल देता है, वो दिमाग में बात डालता है, सोच में आपके फ़िक्र में बात ले आता है वो। तो यही तो छूट दी हुई है इंसान को, जो हम सूरह नास पढ़ते हैं कि हमें अल्लाह ताला जो है वसवसों से बचाए, जो चाहे इंसानों की तरफ से हो चाहे जिन्नों की तरफ से। तो उसी का ज़िक्र है कि वो डालता है, उसके पास इख्तियार है कि वो डालता है इनके इनके बाज़ के, यानी आपस में एक दूसरे की तरफ बात ख़याल डालते हैं, ज़ुख़रुफ़ल कौली बात को मुलम्मा कर बना सवार कर। और ये दो लफ्ज़ मैं देख रही हूँ कि हमारे आज के माशरे पर किस कदर लागू हैं कि हम लोगों ने बातों को मुलम्मा कर दिया है, अल्फाज को बना सवार कर और खुशाइंद बना कर पेश कर दिया है कि जैसे जो बच्चे आजकल के वो हम बदतमीज़ी अगर करते हैं या बेअदबी करते हैं बड़ों की, उस्तादों की, तो उसको कॉन्फिडेंस का नाम दे दिया गया है। कितनी अजीब बात है कि ये बात को रुख ही बदल दिया, ऐसे से मुलम्मा कर दिया है कि बच्चों को उसको कॉन्फिडेंस का नाम दे दिया है, बेहयाई को मॉडर्निज़्म का नाम दे दिया है, मर्द और औरत के रिश्ते को ह्यूमन राइट्स की अम्ब्रेला में छुपा दिया इन्होंने। तो ये मिसाल है मुलम्मा की बातों की। लेकिन गुरूरा वो धोखे की हैं, वो फ़कत क्या है, इनके लिए एक धोखा है। और अगर अल्लाह ताला फरमाने के अल्लाह ताला अगर चाहता तो वैसा ना कर पाते, बस आप इन्हें छोड़ दें, इन लोग को जो ये झूठ बांधते हैं इनको आप रहने दें इनके मामलात के साथ।
ولی تسغا اور تاکہ مائل ہوں الہی طرف اس کے افئدۃ الذین دل ان لوگ کے جو لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے بالآخرت آخرت پہ ولیرضوہ اور تاکہ وہ راضی ہوں اس سے ولیقترفوا اور تاکہ وہ کر گزریں عمل برائیاں ما ہم جو وہ مقترفون وہ کرنا چاہتے ہیں کہ یعنی کہ یہ جو باتیں غرور کی جو ملمہ کی باتیں دھوکے کی ان کے دلوں میں اپنے ایک دوسرے کے دلوں میں ڈالتے ہیں اسی لیے ڈالتے ہیں کہ تاکہ ان کے دل مائل ہو جائے۔ افئدہ کا جو لفظ ہے وہ دل کی جو ویسے جو دل کا جو گوشت کا لوتھڑا ہے نا دل، اس کے لیے عربی میں قلب کا لفظ آتا ہے جو دل کے لیے ہوتا ہے۔ افئدہ سے مراد ہے ایسا دل جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کو آج کی سائنس نے پروف کیا ہے کہ ہمارے ہارٹ میں بھی تھنکنگ نیورونز ہوتے ہیں۔ جیسے اردو میں تو ہم لفظ دل استعمال کرتے ہیں کہ جیسے دو جملے میں کہتے ہیں جیسے میرا دل بہت تیز دھڑک رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ہارٹ کے ایز اے وہ آرگن ہے ذکر، لیکن یہ کہنا کہ جیسے میرا دل نہیں مان رہا اس بات کو، تو اس میں دل کیسے مان رہا ہے؟ دل میں کوئی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے تو وہ مان نہیں رہا ہے یا نہیں مان رہا نا، تو اس کے لیے عربی میں جو لفظ ہے وہ قلب نہیں، وہ افئدہ کا آتا ہے سوری، کہ جو ان کے جو ہے جہاں پہ دل کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کا ذکر آتا ہے وہاں پہ ورڈ افئدہ یوز ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کے جو دل ہیں ان کے وہ دل مائل ہو جائیں طرف ان باتوں کے جو ایمان نہیں لانا چاہتے، جو ایسے لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل مائل ہو جائیں اور وہ راضی ہو جائیں اور وہ جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ برائیاں وہ کر گزریں، اس لیے جو ہے یہ شیطان ایک دوسرے کی طرف دل میں ایسی باتیں ڈالتے ہیں ملمہ کی ہوئی۔ افغیرہ تو کیا سوائے افغیر اللہ تو کیا سوائے اللہ کے ابتغی میں تلاش کروں حکمن کوئی منصف وہو الذی اور وہی ہے جس نے انزل علیکم نازل کیا تمہاری طرف کتاب کو مفصل والذین آتیناہم الکتاب اور وہ لوگ جو دی ہم نے ان کو کتاب یعلمون وہ جانتے ہیں انہو یقیناً وہ منزل نازل کردہ ہے انہو یقیناً وہ یعنی قرآن پاک منزل نازل کردہ ہے من ربک آپ کے رب کی طرف سے بالحق کی ساتھ حق کے فلا تکونن پس نہ آپ ہو جائیں من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے پوچھیں کہ میں غیر اللہ کی جو ہے وہ کو میں تلاش کروں کہ وہ انصاف کرے، وہ میرے لیے فیصلے کرے، جبکہ جو اللہ ہے وہی ہے جس نے کہ تمہارے اوپر کتاب نازل کی ہے، قرآن پاک کو جس نے نازل کیا ہے اور مفصل بیان نازل کیا ہے، تفصیل سے اندر باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اور وہ لوگ جو کتاب دیے گئے ہیں یعنی کہ جو پہلے لوگ بنی اسرائیل کے یہودی اور عیسائی موجود ہیں جو کتابیں دیے گئے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ جو یہ قرآن پاک ہے یہ رب کی طرف سے نازل کرتا ہے اور برحق ہے، جن سے کہ یہ مشرکین پوچھنے جاتے تھے کہ آپ اہل کتاب ہو تو بتاؤ کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کرتے ہیں اپنے نبی ہونے کا اور قرآن کے آیات کا یہ سچی ہے یا نہیں، تو پھر وہ چونکہ ان کے پاس علم تھا اور ان کے پاس تمام نشانیاں موجود تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے بچے تھے تو ایک عیسائی راہب نے کہہ دیا تھا ان کے چچا کو کہ انہیں وہ شام سے واپس لے جاؤ، ان میں آخری نبی کی نشانیاں دیکھتا ہوں، وہاں پہ لوگ انہیں نقصان نہ پہنچا دیں، تو وہ سب جانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے شک کرنے والوں میں سے نہ پڑیں، کہ جو کفار آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کی کتاب کو، آپ پر وحی کو جھٹلاتے ہیں، آپ ان کی باتوں میں مات آئیں۔ وتمت اور پوری ہو گئی یا مکمل ہو گئی کلمۃ بات ربی کا آپ کے رب کی صدقوں سچائی میں وعدلہ اور عدل میں لا مبدل لکلماتہ نہیں کوئی بدلنے والا اس کے کلمات کو وہو السمیع العلیم اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے وہ عدل میں اور سچائی میں بالکل مکمل ہے، اللہ کے فیصلے مکمل ہیں، اس کی باتیں کوئی بدل نہیں سکتا اور وہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِیعُوا اور اگر آپ اطاعت کرے اکثر من فی الارض اکثریت کی منفی جو ہیں بیچ زمین کے یضلوک وہ بھٹکا دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے۔ ان یتبعون نہیں وہ پیروی کرتے الا الظن مگر گمان کی، وان ہم اور نہیں وہ
اللہ مگر یخرسون اندازے لگاتے یا قیاس سرائیاں کرتے۔ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ان لوگ کی پیروی کرنے لگے جو اکثریت ہے زمین میں تو وہ آپ کو بھٹکا دیں گے۔ وجہ اس لیے کہ یہ طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو سپورٹ کر رہے ہیں، پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کیونکہ یہ جو کفار تھے ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی پریشرائز کرتے تھے کہ یہ تبلیغ چھوڑ دیں اور وہی پیروی کریں انہی خداؤں کی جن کی ہم کرتے ہیں۔ انہیں مجبور کیا جاتا تھا معاشی طور پہ بائیک آؤٹ کر کے، ان کا فزیکلی ریزالٹ کر کے، ان کے قتل کے منصوبے بنا کے، ان کے جو ہے معاشی ان کا جو ہے بائیک آؤٹ کر کے، ان کو ہر طرح سے ان کو پریشرائز کیا جاتا تھا کہ آپ ہمارے خداؤں کی پیروی کریں، آپ جو وحدانیت کا پیغام لے کر آئے اس کو چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ ان کی باتوں میں پڑ گئے تو یہ تو آپ کو بھٹکا دیں گے یہ لوگ، اور یہ لوگ جو ہیں یہ نہیں پیروی کرتے صرف ایک گمان کی، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، صرف ان کی اپنی سوچ اور قیاس کی ہوئی باتیں، اپنی گھڑے ہوئے جھوٹ ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی پکی بات نہیں ہے ثبوت کے ساتھ۔ ان ربک بے شک آپ کا رب ہوا اعلم وہ زیادہ جانتا ہے، میں یضل کون بھٹکا ہوا ہے عن سبیلہ اس کے راستے سے، وہو اعلم اور وہ زیادہ جانتا ہے بالمہتدین ہدایت پانے والوں کو۔ فکلو پس تم کھاؤ مما اس میں سے جو ذکر اسم اللہ ذکر کیا گیا ہو نام اللہ کا علیہ اس پر، ان کنتم اگر ہو تم بھی آیاتہ مؤمنین اس کی آیات پر ایمان رکھتے۔ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیزیں جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ تم جو ہے ان میں سے کھاؤ۔ اس میں کچھ مسائل ایسے ہوئے تھے کہ کچھ نو مسلم تھے جو انہوں نے ذبیحہ بھیجا تھا، تو صحابہ کو شک ہوا کہ نو مسلم ہیں، ابھی اسلام کے نہیں معاملات کو جانتے ہیں، تو پتہ نہیں انہوں نے جو ذبیحہ ہے اس پہ اللہ کا نام لیا یا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی شک ہو تو تم اس پہ خود پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر کھا لو، کہ جو مسلمان کے ہاتھ کا ذبیحہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پاک ہوتا ہے، اور اس کا ذبیحہ اگر وہ کسی وجہ سے پڑھنا بسم اللہ ذبح کرتے وقت کسی وجہ سے بسم اللہ پڑھنا بھول بھی گیا ہے تو آپ لوگ بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، کیونکہ وہ مسلمان کا ذبیحہ کیا ہوا جس میں سے خون بہہ جاتا ہے وہ پاک ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَا لَكُمْ اور کیا ہے لکم تمہارے لیے، اللہ یہ کہ نہ تاکلو تم کھاؤ مما ذکرہ اس میں سے جو ذکر کیا گیا، ذکر اسم اللہ ذکر کیا گیا نام اللہ کا علیہ اس پر، فقد فصل حالانکہ تحقیق اس نے کھول کر بیان کر دیا، لکم تمہارے لیے ما حرم جو حرام کیا گیا ہے، علیکم تم پر، الا ما اضطررتم سوائے اس کے کہ تم مجبور کیے جاؤ، الیہ طرف اس کی، وَإِنَّ كَثِيرًا اور بے شک اکثریت لوگ، لَيُضِلُّونَ وہ یقیناً گمراہ کرتے ہیں، بِأَهْوَاهِهِمْ اپنی خواہشات کے ساتھ، بغیر علم بغیر علم کے، إِنَّ رَبَّكَ بے شک آپ کا رب هو أعلم وہ زیادہ جانتا ہے، بالمعتدین حد سے بڑھنے والوں کو۔ کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ مسلمانوں کہہ رہے کہ تمہیں کیا ہے کہ تم نہ کھاؤ وہ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے، کہ جب کہ تمہارے پر جو حرام ہے وہ تو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے، جس میں مشرکین کا ذبیحہ، مجوسیوں کا ذبیحہ جو اندر سے خون نہیں بہاتے، پنجے سے پکڑ کے کھانے والے جانور، اور جو ہے یہ مطلب سارے کچھ بیان ہے جو حلال حرام کی تفصیلات ساری، خون حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، یہ سب جو ہے بیان کر دیے گئے ہیں ساری باتیں، تو تمہیں کیا ہے اس جو ہے کہ تم نہیں کھاتے اس کو۔ یا اس کے علاوہ اس کی تفسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ جو اس وقت کے جو مشرکین عرب تھے انہوں نے اپنے خود ساختہ اصولوں کے تحت بہت سی کوئی چیزیں، جانور اپنے اوپر کوئی حرام کر لیے تھے، کوئی حلال کر لیے تھے، کوئی حاملہ جانور ہوتی تھی اس کو کہتے تھے کوئی حلال نہیں ہے یا وہ صرف خداؤں کے لیے ہے، اور اس طرح کہ انہوں نے بہت سی تخریفات بنائی ہوئی تھیں، کسی جانور کو جب دل کرتا تھا کھانا شروع کر دیتے تھے، جب دل کرتا تھا حرام کر دیتے تھے۔ تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں کیا ہے کہ تم کیوں نہیں کھاتے وہ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو، یعنی جو مسلمانوں کا ذبیحہ ہو گیا اور جس میں سے خون بہہ گیا کیوں نہیں کھاتے ہو، جبکہ تمہارے لیے جو ہے کھول کھول کر بیان کر دیا گیا جو کہ حرام ہے، اور حرام بھی وہ صرف وہ الا ما اضطررتم کہ اگر تم انتہائی مجبور کیے جاؤ کہ مرنے والی حالت اور تمہیں کچھ اور کسی طرح میسر ہی نہیں ہے حلال کے تم سے اپنی جان بھی بچا سکو تو تم تھوڑا سا لے سکتے ہو حرام میں سے بھی، اس وقت وہ بھی اللہ نے جائز قرار دے دیا، لیکن اتنی تھوڑی مقدار میں کہ جان بچ جائے، صرف یہ نہیں کہ اس میں بندہ اسراف میں بڑھتا جائے۔ اور جو ہے اکثر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور بغیر علم کے کرتے ہیں، اور آپ کا جو رب ہے وہ زیادہ جانتا ہے کہ کون حد سے بڑھنے والا ہے۔
وزرو ظاہرہ وزرو اور تم چھوڑ دو ظاہر الاسمی ظاہر کو گناہ کے و باطن ہو اور اس کے باطن کو، یعنی گناہ کا ظاہر ہے باطن ہے جو بھی ہے گناہ کا معاملہ اس کو چھوڑ دو۔ ان الذین بے شک وہ لوگ یکسبون الاسم جو کماتے ہیں گناہ سیجزون ان قریب یجزون جو جزا دیے جائیں گے بما کانوا اس کا جو تھے وہ یکترفون وہ کیا کرتے یا وہ کمایا کرتے، کہ وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں وہ ان قریب اس کا بدلہ دیے جائیں گے۔ ولا تاکلوا اور نہ تم کھاؤ مما اس میں سے جو لم یذکر اسم اللہ لم نہیں یذکر اسم اس پر ذکر کیا گیا نام اللہ کا علیہ اس پر، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لفسق البتہ گناہ ہے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ اور بے شک شیاطین لیوحون البتہ وہ ضرور دل میں ڈالتے ہیں الی اولیائہم طرف اپنے دوستوں کے لیجادلوکم تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ اور اگر اطاعت کرو تم ان کی اِنَّکُم تو بے شک تم لمشرکون البتہ مشرک ہوگے یا شرک کرنے والوں میں سے ہوگے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے جو ہے کہ تم اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یعنی ان مشرکین کے جو چڑھاوے ہوتے تھے، ان مشرکین کے جو بتوں کے نام پر کیے گئے ذبیحے ہوتے تھے، مجوسیوں کا بھی ذبح جو ہے ذبیحہ وہ جائز نہیں ہے۔ اگر تم اس میں سے کھاتے تو اللہ نے کہہ دیا کہ واضح گناہ ہے۔ اور جو شیاطین ہیں وہ اپنے دوستوں کے دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کرے، تمہارے لیے فساد کھڑے کریں، ٹھیک ہے نا۔ یہ جیسے جہاں ہندو مسلم کٹھے رہتے تھے وہاں پہ جیسے عرب میں مشرکین تھے اور وہ مسلمانوں کو اپنا اگر ذبیحہ بیچتے تھے تو وہ اگر نہیں اس کو کھاتے تھے تو ان سے جھگڑا کرتے تھے واقع۔ تو یہ جو جھگڑا کرنے کا خیال ہے یہ بھی شیطان ڈالتا تھا ان کے دلوں میں۔ اور اگر تم اطاعت کرو ان کی، یعنی ان شیاطین قسم شیطان ہی لوگوں کی، ان شیاطین کی تم یا ان کفار کے تم اطاعت کرو تو تم بھی شرک کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی کہ تم اللہ کے احکامات کے اگر منافی چلتا ہے، جو بھی شخص اللہ کے احکامات کو چھوڑتا ہے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلام پاک کو سمجھنے کی اور اپنے اعمال کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔